अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर यहाँ का बस इतना बता दूँ कि सब पंडितों की, सब तजिया निकारों की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो प्रेडिक्शंस थी सब उलट हो गई। सेनेट में 50 सीट्स हो गई हैं डेमोक्रेट की और 49 रिपब्लिकन के पास हैं, जिनके बारे में मैंने भी कहा था कि 53 54 हो सकती हैं। एक सीट पर अभी भी रन ऑफ है, वो जॉर्जिया में। तो हाउस तो ऑलरेडी कंट्रोल में आ गया, अपर हाउस जो है, कि एक सीट जो है ऑलरेडी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी काउंट होती है वोटिंग के वक्त। तो ये 51 है समझें। और अगर वो सीट जॉर्जिया वाली जो 90% चांसेस हैं डेमोक्रेट के पास आएगी, तो वो 52 हो जाएंगे और कोई इशू नहीं है। और अपर लोअर हाउस में भी 204 डेमोक्रेट की हैं इस वक्त और 211 रिपब्लिकन की, और 20 सीटें अभी कहना चाहिए कि रिजल्ट नहीं आया है। तो कहते हैं कि जी 228 भी नहीं होंगी, 225 भी नहीं होंगी रिपब्लिकन की, 220 तक हो सकती हैं। 218 पे हाउस कंट्रोल होता है, मगर कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई हुकूमत शट डाउन नहीं होगी। और डॉक्टर आसिफ महमूद, जिनका अमेरिकन पाकिस्तानी जो खड़े हुए कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 40 से, वो बेसिकली तो अभी 77% रिजल्ट आया है। 1,25,000 उनकी ओपोनेंट जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, जो सिटिंग कांग्रेस वुमन भी हैं, 1,25,000 उनका वोट है, इनका 92,000 है। मगर बताया जाता है कि जी इन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है। गो के अभी 2 लाख वोटिंग को, अब तो 1.5 लाख 1.25 लाख रह गई होगी कि वोटिंग बाकी है, मगर वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। और खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखें जी, पाकिस्तान के हालात बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पहली बार एक खौफ की लहर है, और पाकिस्तान की जो शहरी इलाकों की आवाम है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है पीटीआई में, इत्तेहादियों में, फ़ौज के और कौम परस्ती, जो बहुत सारे सेगमेंट है, एक दो नहीं है। उनकी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये मुल्क हाथों से रेत में से, जैसे मुट्ठी में से रेत निकलती ना, उस तरह तेज़ी से निकल रहा है। और कुछ क़ुव्वतें बहुत खुश हैं और बड़ी लंबी मुबाहिर शुरू हो गए हैं। इसका अंदाज़ा ऐसे लगा लें कि न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक स्टोरी शाये की है, जिसकी सुर्खी है कि इमरान खान पुशेस पाकिस्तान टू द एज। इमरान खान पुशेस पाकिस्तान टू द एज, मतलब दीवार से लगा दिया है। अच्छा, दीवार से कैसे लगाया है? उसमें सिर्फ उसका एक पैरे का मैं आपको मफहूम समझा देता हूँ कि एक डिसिप्लिन इदारा था, जिसे फ़ौज कहते हैं, एक ऐसे मुल्क में, जिसकी एक ऐसी कंट्री में जो मुकम्मल डिसफंक्शनल है। एक फंक्शनल इदारा था एक ऐसे मुल्क में जो कंप्लीटली डिसफंक्शनल है। और वो इदारा जो कारोबार से लेके डे टू डे की सारी ज़िंदगी को डील करता था, और बाकी इदारों में करप्शन थी, जो एक सवालिया निशान है कि जब आप डिसिप्लिन है, आपके यहाँ रिश्वत नहीं है, आपके यहाँ नज़्म ज़ब्त है और यकजहती है, डिसिप्लिन है, तो बाकी इदारों में क्यों नहीं रही? इसके बहुत वास्ट मफहूम है, बहुत लॉन्ग, उसमें आप डीप उसमें जाएंगे तो समझ में आएगा कि बहुत डिटेल आर्टिकल है। मगर ये पैरा मैंने चूज़ किया कि आपको बता सकूं कि वो कहते हैं कि ये ग्लू के तौर पर, जो स्कॉलर्स कहते हैं कि ग्लू के तौर पर फ़ौज है जिसने इस मुल्क को इंटैक्ट कर रखा है। आपको याद होगा कि मैंने दर्जनों बार यहाँ कहा है कि इंटैक्ट तो फ़ौज नहीं कर रखा है, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती पे, कहीं खुशी से, कहीं हुब्बुल वतनी जिहाद के नाम पर, तो कहीं गोली बंदूक के ज़रिए। अब वो इदारा तकरीबन अब तो बहुत वाज़ेह हो चुका है ना, मुकम्मल तौर पर, और उसके शवाहिद कौन फराम कर रहा है? इनके अपने इदारे से रिटायर्ड होने वाले सीनियर तरीन लोग। आपने जनरल शुएब अमजद का नाम तो सुना होगा ना। वो कहते हैं कि जी ट्विटर पे कि शहबाज शरीफ को बरतानिया ने रोक लिया है कि अदालत में जो उनका केस है डेली मेल के हवाले से, उसका 30,000 जो 37,000 जो भी जुर्माना, जब तक वो नहीं देंगे इस मुल्क से नहीं जाने दिया जाएगा।
اور میرا جی چاہتا ہے میں ویڈیو سناؤں کہ ایک جنرل لیفٹیننٹ ریٹائر طارق خان صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مبارکاں جی مبارکاں، جو فیض حمید ہے، جنرل فیض حمید، کور کمانڈر بھاولپور، وہ آرمی چیف بننے جا رہا ہے، اور کیئر ٹیکر نگراں وزیر اعظم راحیل شریف جو سعودی عرب میں مراد یافتہ ہیں اور اتحادی افواج کے سربراہ ہیں، اور جن کی نگرانی میں دھرنا بٹھایا گیا تھا ظہیر الاسلام اور شجاع پاشا، اور یہ بس ایک بڑی لمبی کہانی ہے، 126 دن، وہ نگراں وزیر اعظم ہوں گے۔ اور ساتھ میں کہ پرائم منسٹر اچانک رک گیا، برطانیہ آ ہی نہیں رہا، اور خبر اس طرح چلتی ان کے رکنے کی کہ وزیر اعظم نے پاکستان واپسی مؤخر کر دی، ان کا اپنا چینل۔ مطلب اس ایک لائن میں کیوس دیکھیں، خوف دیکھیں، انتشار افراتفری دیکھیں، ان افواہوں کو جمع کر کے دیکھیں کہ اس سے کیا کیا نکلتا ہے۔ کہ وزیر خزانہ بھی تو ان کا بھاگ گیا تھا نا، 5 سال تک بیٹھا رہا، سیاسی پناہ لی اس نے وہاں اسحاق ڈان نے۔ تو خبر آتی ہے بار بار، کافی دیر ایک ہی جملہ چلتا ہے، ایک ہی ہیڈ لائن، ایک ٹکر جو ہے کہ وزیر اعظم نے پاکستان واپسی کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ پھر آتی ہے کہ وہ 2 دن وہاں رہیں گے، اور کیوں رہیں گے، کوئی ریزننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ سے بول رہے ہیں کہ جی منا لیں باجوہ صاحب کو، اور کسی سے کنٹینیو کر لیں، اور وہ اڑ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں آؤں گا ہی نہیں، جسے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا گیا ہے۔ میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ نہیں، اگر وہ غیر سیاسی ہو گئے تو واپس جائیں۔ اچھا، ان غیر سیاسی کے حالات یہ ہیں کہ وہ 2-3 جگہ دوروں پہ گئے ہیں الوداعیہ ٹائپ کے، مگر کہیں ظاہر نہیں ہونے دیا کسی گیریجن میں، کسی کور میں، جہاں جہاں ابھی تک ٹوٹل گئے ہیں، کہ وہ الوداعیہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کسی لیگیسی کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اپنے کارنامے نہیں گنوائے کہ میرے دور میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا رہ گیا، اور آنے والوں کو کیا کیا کرنا ہوگا، اس ملک کے درپیش خطرات کیا ہیں، اس پہ کسی پہ بات نہیں کی، اور کہیں ظاہر نہیں کیا اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی تقریر سے کہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا، پھر سونے پہ سہاگا آئی ایس پی آر جو ترجمان ہے فوج کا، اس کی ویب سائٹ پہ جائیے، 3 دن سے مکمل خالی ہے، وہاں پر بھی ایسا کوئی تاثر نہیں قائم ہو رہا کہ بھئی یہ واقعی جا رہے ہیں اور یہ فلان جگہ دورہ کیا ہے، 4 دن سے مکمل خالی ہے، یہ گارنٹیڈ ہے۔ اچھا، پھر افواہیں سنیں، افواہ سی افواہ ہے کہ جناب جو طے ہوا تھا کہ عاصم منیر آرمی چیف ہوں گے، اور اظہر اور ساحر شمشاد یا نعمان یا عامر، کوئی 5 میں سے ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوگا۔ اب کہتے ہیں جی جو چین ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، ترتیب جو ہے بالکل الگ ہے اب، کہ جنرل عاصم منیر جو حافظ قرآن ہے، اس کی طرف بھی آؤں گا، وہ جو ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے، اور جنرل ساحر شمشاد جنہیں عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں اور جنہیں جنرل باجوہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر میں جاؤں تو میرا بندہ ہے، وہ آرمی چیف ہوں گے۔ تو ایک صاحب ان کا فوج سے بڑا گہرا تعلق ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ خبر ایسے آئی ہے، کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کنفرم ہے۔ تو میں نے پاکستان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ، میرے بہت اچھے دوست ہیں، مجھ پہ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، اکثر وہ خبر دے دیتے ہیں مجھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایسے پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی کچھ تو خیال کریں، کچھ تو سوچا کریں، انہوں نے یہ حکومت جوتے کھانے کے لیے تھی، ذلیل ہونے کے لیے لی تھی کہ انہیں گالیاں پڑیں، ان کی پاپولرٹی ختم ہو جائے، اور جاتے ہوئے یہ عمران خان کی مرضی کا آرمی چیف بھی دے کے چلے جائیں۔ کائے آئین بھی بھاڑ میں گیا، سب کچھ بھاڑ میں گیا، کہ نہیں سب یہ ٹرولنگ ہے اور یہ ادارے کو کمزور کرنے کی آخری کوشش ہے۔ اچھا، اندر سپورٹ موجود ہے بہت بڑی، ورنہ یہ جنرل شعیب امجد، یہ جنرل لیفٹیننٹ طارق، اور یہ لاکھوں، اور پھر خان صاحب کا جو لہجہ ہے آج بھی کہ میرٹ پر نہیں کرے گا نواز شریف، اور وہ کبھی میرٹ پہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ باجوہ جو ہے، باجوہ کو تو انہوں نے، خان صاحب نے اپنے آنے سے پہلے خود ہی لگا لیا تھا، خود ہی ایکسٹینشن دی، یہ سب کچھ پہلے سے رن ہو رہا تھا، نواز شریف تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں، میں کبھی نواز شریف کی پالیٹکس کے ساتھ نہیں رہا، میں کبھی پیپلز پارٹی کو حمایت کرتا تھا، بی بی کے بعد میں نے کبھی نہیں کی،
اور میں خاص صاحب کی میں حمایت نہیں کرتا، آپ سب جانتے ہیں، مگر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈیموکریسی کی بیوٹی یہ ہے، اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ ووٹ کا احترام کرو۔ خاص صاحب کی اتحادی حکومت تھی، پارلیمانی سسٹم میں اتحادی چھوڑ جائیں تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ درجنوں مثالیں ہیں، چاروں طرف ہیں، انہی پروگراموں میں بتایا جا چکا ہے کہ اتحادی نہیں رہے، آپ کی اکثریت نہیں تھی، وہ اتحادی دوسری طرف مل گئے، ووٹ کا نمبر ان کے پاس بھی ہے۔ جب آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ چوروں کو حکومت کیوں دے دی، تو اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ کے بہن بھائیوں نے، آپ میں سے لوگ موجود نہیں ہیں کیا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے تو میں پریویل کروں گا، باقی جو میرے بہن بھائیوں نے، محلے والوں نے، شہر والوں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے ووٹ دیا ہے، میں ان کو ایسی تیسی پھیرتا ہوں اور میں اسے کٹ کر دوں گا۔ یہ اخلاقیات مذہب کے کسی شرعی اصول اور کسی قانونی اصول پہ آج کی مہذب دنیا کی کہیں پر بھی پورا نہیں اترتا جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں انہیں اتارو، مجھے لے کر آؤ، میرا مطالبہ تسلیم کرو، مذاکرات کرتے ہیں، پھر چور ڈاکو، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اب بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ اس تقرری کے متنازع سے متنازع بنائے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ نواز شریف کیوں رک گیا ہے، سعودی شہزادہ کیوں نہیں آ رہا، کہ پی ٹی آئی کے تو اپنا وہ ہے کہ جناب وہ اس تقرر سے مطمئن نہیں ہے عاصم منیر کی، گو کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی مرضی شامل تھی، مگر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی وجہ سے، سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے، جیسے شی پنگ روک لیا گیا تھا 2014 میں چائنا کا، اس لیے وہ نہیں آئے تھے، تو اب یہ بھی نہیں آ رہے۔ تنہائی بڑھ رہی ہے، بے تحاشا بڑھ رہی ہے، اور حکومت کیپیبل نہیں ہے، یہ رن نہیں کر رہے، انہیں دھوکہ دے کر لایا گیا، یہ لالچی خود غرض لوگ ہیں، انہیں پھنسایا گیا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، اس ریاست کی 75 سالہ تاریخ، اب آپ تو سامنے آ گئے نا ثبوت، کہ یہ جنرل جو طارق، جس کا میں نے بتایا مبارکاں ہوئے کہ راحیل شریف آ رہا ہے اور فیض حمید آرمی چیف، اور یہ آدمی شعیب امجد کہتا ہے کہ جناب انہیں برطانوی حکومت روک لیا ہے، کہ کیا جملہ ہے وہ، کہ ایسی ایسی چنگاریاں بھی ہمارے خاکستر میں تھیں۔ یہ 75 سال سے ہمارے حکومتیں چلا رہے تھے، پالیسیاں بنا رہے تھے، ہمیں دنیا کے سامنے بیچ رہے تھے اور لٹا رہے تھے، مار رہے تھے۔ ان کا مینٹل لیول دیکھیں، اس سے اندازہ لگائے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور کیا اندر۔ آج پہلی بار ان کی گفتگو سننے کے بعد پھر اعتزاز جیسے لیڈر ہم نے پیدا کیے کہ نواز شریف کے جو آدمی سارا دن رات دن گن گاتا تھا، جب اس نے ان کے مقابلے میں نون کا بندہ کھڑا کر دیا الیکشن میں، یہ اس دن دشمن ہو گئے تھے۔ اور یہ جو منہ شگافیاں کرتے ہیں، آج جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، میں ان کے کریکٹر کی خود گواہی رکھتا ہوں، انہوں نے میرے ترلے ڈالے ہیں، میں پھر کسی دن سناؤں گا، آج موضوع نہیں ہے کہ یہ آدمی کتنا گھٹیا ہے۔ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی پر احسان کرو تو خاموشی اختیار کرو، اور پھر یا اس کے شر سے ڈرو۔ تو میں تو واقعہ، مجھ پہ بھی لاکھوں لوگوں نے احسان کیے ہیں، کوئی اکیلا تنہا کہیں نہیں پہنچتا، ہم سب ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تو زندگی کا شعور اور زندگی کے تمام لوازمات اور آل اراؤنڈ آگے بڑھتا ہے۔ یہ رنگ پھول، یہ خوشبو، یہ درخت پودے گلاب، یہ سب کچھ، یہ آبشار ندی نالے پہاڑ برف، یہ سب جو ہے انسانوں کے جڑنے سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے سارے رنگ، اس کی ساری منظر جو ہے نا، انہیں غور سے دیکھا کریں۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب کی مرضی نہیں چلی تو اندر کو ہو جائے گا، اور یہ اطلاعات ہیں۔ اب میں نے پچھلے دنوں کہا بھی تھا کہ کسی وقت اب کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو سب کہتے تھے نا کہ ڈس فنکشنل کنٹری ہے، جب سارے ادارے ٹوٹ گئے، ساری اخلاقیات کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، پاگل ہو جائیں گے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور یہ پہنچ کہاں گیا ہے۔ تو ایک ادارہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ڈسپلن میں رہتا، یونٹی میں رہتا، افسر مال بنا رہے ہوتے کروڑوں۔ یہ جو وال اسٹریٹ نے کہا ہے نا کہ یہ رشوت نے، ان کے اوپر الزامات نہیں ہیں،
یہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اربوں خربیں یہ سب زمینوں میں انوالو ہے. اور باجوہ اس لیے لانا چاہتے ہیں اپنا آدمی کہ ان کے کچے چھٹے کھل کے نہ آ جائیں، ان کے سمدھی کے، ان کے رشتہ داروں کے، ان کے بھائیوں کے. وہ پوری ایک کہانی ہے. 300 ارب روپے کا گھڑ گھٹالا بتاتے ہیں باجوہ صاحب کے کھاتے میں، جو ان کے سمدھی نے جو کالونیاں بنائی ہیں اور اب تک لگے ہوئے ہیں. ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ یقین کریں حالات اتنے خراب ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، ملک کا وزیر اعظم کوئی بھی ایشو ہو، کتنے سنگین معاملات ہوں، وہ 6 دن سے لندن بیٹھا ہے اور پرائیویٹ وزٹ پہ. ایک ایٹمی ریاست کا وزیر اعظم اب وہاں جا کر بیٹھ گیا ہے، جس کے پرائم منسٹر نے میرے خیال میں گزشتہ 20-25 سال میں تو کوئی وزٹ کیا نہیں ہے. یہ پرائیویٹلی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے بھائی نے 24 وزٹ کیے تھے. خان صاحب ان کی کمزوریوں ہی کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کوتاہیوں، ان کی غفلتوں اور ان کی جو ایگو پرابلم ہے اور ان کی بد انتظامی ہے، اسی کو تو اچھالتے ہیں. یہاں تک کہ خان صاحب کی تمام ناکامیوں، تمام جھوٹ اور مکر و فریب پہ پردہ پڑ گیا. آپ اندازہ لگائیے، صرف ان کی وجہ سے ہوا یہ، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. فوج تقسیم ہو گئی، اس میں نفرت پھیل گئی. ادارے تو ٹوٹ ہی گئے تھے جو ان سب نے مل کے توڑے، مگر فوج یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ گندگی سب پھیلائی آپ نے. یہ سارے آپ کے لوگ تھے. وہ خان ہو، وہ نواز شریف، شہباز شریف ہو یا زرداری کو سپورٹ بھی آپ ہی کی ہے. بے نظیر کے بعد پیپلز پارٹی نہیں رہی. اور ذوالفقار علی بھٹو کون سے زمین سے اگے تھے؟ یہ کسی کھیت میں تو نہیں مولی کے طور پہ اگے تھے، یہ بھی تو جی ایچ کیو میں اگے تھے نا. ڈائریکٹ وزیر بنے تھے برکلے سے واپس آنے کے بعد، 50s لیٹ میں اور ارلی ویری 60s میں، وٹ ایور. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں، اس سے اپنے سماج کا اندازہ لگائیے گا کہ سماج پہنچ کہاں گیا ہے. اس میں سے بہت سی چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں، تو میڈیا پہ آ رہا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح احکام دیا ہے، صاف لکھا ہے قرآن میں کہ مجھ سے مانگنے سے پہلے جو چیز مانگ رہے ہو اس کے لیے اپنی پوری ایفرٹ اور اپنی پوری ڈیڈیکیشن، اپنا پورا پیشن پوری آنیسٹی کے ساتھ ڈال کر پھر مجھ پر چھوڑ دو. اور میں بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں. اور اگر میں نہ کروں تو یقین کامل رکھو کہ تم میں سے کہیں کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، تمہارے اپنے کام میں کوئی کمی رہ گئی ہے. جاؤ اسے چیک کرو، اسے کریکٹ کرو اور پھر مجھ سے مانگو کہ میں نہایت رحم کرنے والا ہوں اور میں شفیق اور مہربان ہوں. مگر یہاں کیا ہو رہا ہے، پوری قوم کو تو دعاؤں پر اور ہر چیز کا حل روزہ نماز میں رکھ دیا. بھئی روزہ نماز کا آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، یہ جزا سزا، یہ قبر کا عذاب، یہ سب ذاتی ہے. یہ آپ احسان نہیں کرتے، آپ لسٹ میں کرتے ہیں، لالچ میں کرتے ہیں، گریڈ ہے آپ کی، ڈر سے خوف سے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کی پاکستان کرکٹ ٹیم ہے نا، آپ توہم پرستی دیکھیے ریاست کی پالیسیوں کی، کہ جہاں رمیز راجہ بیٹھا ہے کتنا ماڈرن ہے. یہ سب رات کو پیتے ہیں 99%. میں ان کی محفلیں اٹینڈ کرتا رہا ہوں. میں نے لاہور میں ان واقعات کو سنا ہوں تو بہت گندگی پھیلے گی. یہ انتہائی بے شرم معاشرہ بن چکا ہے، اس کی اخلاقیات کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں رہا. اب تو آپ نے دیکھا نا، مشتاق ثقلین، داڑھی، تبلیغ، مولانا طارق جمیل، اور پھر یوسف یوحنا، محمد یوسف، میں بالکل ایسے ہی نا جیسے کہ وہ عربی کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہم بھی ہیں مگر تم ہندوستان پاکستان کے مسلمان باولے ہی ہو گئے ہو. یہ سب باولے ہو چکے ہیں. ہر چیز اللہ کو مشقت پہ لگایا ہوا ہے کہ اللہ تو یہ کر دے، اللہ تو یہ کر دے. بھائی غور کرو کہ یہ یورپ امریکہ، یہ چائنا، جس کے تم ہمارا سے اونچی دوستی کے دعوے کرتے ہو، وہاں تو مذہب کا وجود ہی نہیں ہے. یورپ اور امریکہ میں تو پھر بھی ہمارا کزن
ریلیجن موجود ہے، کرسچینٹی ہے، جوززم ہے، سب کچھ موجود ہے نا، ایک خدا ہے، نبیوں کے معاملے پہ مسائل ہیں. وہ چائنا جاؤ خدا کے وجود سے ہی انکاری ہے، اور جو تمہارے طرح کے ہم نام لیوا اللہ کے نام لیواؤں کو مار رہا ہے، ڈیٹینشن سینٹروں میں رکھا ہے، انہیں برباد کر رہا ہے، انہیں جینے سے روک رہا ہے، اس کی ترقی خوشحالی تو نہیں رکتی. مطلب یہ کوئی جواب تو دے کہ یہ وہ معاشرے جو دعا نہیں مانگتے، جو اللہ کے سر سجود نہیں ہوتے، وہ نہیں گڑ گڑاتے، وہ کیسے کامیابی حاصل کر رہے ہیں؟ بس ثابت ہوتا ہے کہ روزہ، نماز، دعا، یہ سب آپ کا ذاتی فعل ہے، آپ کے اندر کی لالچ ہے، آپ کے اندر کی حرص ہے، اور کوئی خوف ہے. جاری رکھیے، کوئی بری بات نہیں ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ کہا گیا کہ 92 میں رمضان تھا، تو وہ شرائط بھی پوری کرو، روزہ رکھو. ٹیم سے ایک دن پہلے روزہ رکھوایا گیا. جب وہ سب سے پہلے وہ گرا تھا رضوان، تو میں نے کہا یہ کس طرح گرا ہے؟ وہ تو نقاہت ہوگی نا. پھر دعاؤں پہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، تعویذیں کھینچ رہے ہیں. پھر آپ کا سب سے بڑا مین بالر شاہین آفریدی گر پڑا. نقاہت ہے بھائی، میڈیکلی پروون ہے کہ روزے سے آپ کی انرجی کم ہوتی ہے. آپ دعائیں بھائی میں اگر کرنا چاہتا ہوں، میں دل سے مانگوں گا، اوپر سے پالیسی آتی ہے. اور کون؟ خان کا نافذ کردہ رمیز راجہ. یاد رکھیے گا کہ جب بڑا ایونٹ پاکستان ہارتا ہے تو اربوں خربوں کے جوا پہلے سے طے ہوتا ہے. معلوم کریں اس میں کون ہے، یہ وسیم اکرم کیا کرتا ہے، وہاں ذرا معلومات تو کریں. آپ لاہور کے بکیز سے پوچھ لیں، کراچی کے بکیز سے پوچھ لیں، اسلام آباد کے بکیز سے پوچھ لیں، تو وہ آپ کو پوری کہانی سنا دیں گے. کوئی تصور کر سکتا ہے معاشرہ؟ آپ نے سبھی کچھ ختم کر دیا، مگر نکلا کچھ بھی نہیں ابھی تک. کوئی ادارہ نہیں درست کر سکے، ساری دعائیں ناکام ہو گئیں. آپ مذہب سے بھی نا امید کر رہے ہیں. ایک خوفناک لہر اٹھے گی اس کے خلاف کسی دن کہ اللہ تو مدد کو پہنچتا ہی نہیں، یہ سب فضول ہے. پھر مطلب مذہب تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میری اطاعت کرتے رہو، میں تمہارے لیے بہتری کرتا رہوں گا. اللہ اپنی محبت چاہتا ہے، وہ سالوں نہیں کر رہا، سواپ نہیں کرتا. وہ سواپ نہیں کرتا کہ اچھا تم میری عبادت کرو میں تم فوراً یہ دے دوں گا. نہیں، لالچ سے اگر ہم نفرت کرتے ہیں، ہم اللہ کے کہیں پرتوں ہیں، تو اللہ ہم سے زیادہ 1,00,000 گنا زیادہ نفرت کرتا ہوگا. خدا کے لیے غور کریں. اب دوسرا واقعہ سنیں جو اور زیادہ دردناک ہے. میرے کزن ہیں، گلشن میں رہتے ہیں. آج ان ویڈیو لمبا ہو گیا ہے مگر مجبوری ہے. ان کا فون آیا کہ یار ایک فیور چاہیے تم سے. میں نے کہا وہ کیا چاہیے؟ اتنا شور تھا پیچھے، ذہن میں رکھے یہاں سنڈے ایوننگ ہے اس وقت، اور جب وہ فون آیا تھا تو آپ کے ہاں سنڈے کی رات ختم ہو چکی تھی اور منڈے شروع ہو رہا تھا. ان کے 3 گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو 4th 5ویں 6ٹھی گریڈ میں جاتے ہوں گے. بیگم ہے، اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں. کہنے یار کوئی تعلقات ہیں علاقے کے ایس پی سے. میں نے کہا ہوا کیا؟ میں نے کہا یار بعد میں فون کرنا، شور بہت ہو رہا ہے. وہ بھی چیخ کے بول رہے، میں بھی چیخ کے بول رہے. بہرحال انہوں نے فون بند کر دیا. دوبارہ کیا تو میں نے پوچھا یہ شور کیا تھا؟ کہنے لگے اسی لیے کہ تو کیا ہے کہ یار یہ سوسائٹی کوئی 150 اپارٹمنٹ ہیں، یہاں کی یونین جو ہے وہ اجازت دے دیتی ہے قوالی کراؤ. آج قوالی کا دن تھا. میلادیں کرواؤ، سر پٹکواؤ، میوزیکل پروگرام کرواؤ. اور لوگ اکثریت برا مانتی ہے مگر بولتا نہیں ہے کہ رات کے 1 بجے 2 بجے فل لاؤڈ اسپیکر، ایک چھوٹی سی پاپولیشن اپارٹمنٹ بلڈنگ جہاں اکثریت ینگ کپلز کی اپارٹمنٹ میں پوری دنیا میں رہتی ہے جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا انہیں صبح جاب پر جانا ہوتا ہے، وہاں رات کے 1 بجے ایک ایسا ادھم پڑا ہوا ہے کہ جیسے اکھاڑے میں 2 پہلوان لڑ رہے ہوں اور ڈھول بج رہا ہو. وہ آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا. یہ اخلاقیات ہیں، یہ روزے، نماز، یہ لاکھوں مدرسے، یہ تبلیغ اور یہ سارے کچھ جو کچھ بھی ہے، اس میں سارے مولوی انکلوڈ کر لے.
ایسے میں سوچئے کہ آپ کو ملا کیا ہے؟ صرف آپ کو نشہ پلایا جاتا ہے، کوکین کی طرح، آئس کی طرح، چرس کی طرح، شراب کی طرح نہیں کہ آپ جاگ نہ جائیں بلکہ اور سوتے رہیں۔ خدا کے لیے غور کریں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یقین کریں سب ختم ہو گیا ہے، ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نظام چلا ہی جائے تو اب بہتر ہے، اب اس کی گنجائش نہیں بچی ہے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، ایک دوسرے کے، زمین وہیں رہتی ہے۔ نظام بدلنے سے، لوگوں کے بدل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ نظام نہیں بدلا تو یاد رکھیے گا، اب میں آخر میں اتنا بتا دوں کہ اب ایک بحث یہ ہو رہی ہے کہ ایک منتشر کشیدگی، سوشو پولیٹیکل اور ڈوبی ہوئی اکانومی کا پاکستان کس کو سوٹ کرتا ہے، چائنا کو، روس کو، بھارت کو یا امریکہ کو؟ جو امریکن کالونی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس سب کچھ دیا ہوا امریکہ کا ہے، چائنیز تو تھوڑا سا ڈالتے ہیں۔ میری رائے کیا ہے، میں اس کا اظہار نہیں کروں گا کہ یہ کس کو سوٹ کرتا ہے، مگر اب لوگ سوچیں اور فیصلہ کریں، اس میں کسی کو بھی سوٹ کرتا ہو، اس میں دخل آپ کا ہے، آپ کی خاموشی کو ہے، آپ کی تقسیم کو ہے کہ آوے یاوے جاوے جاوے ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہیں آپ ٹویٹر پہ، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر۔ جس انداز سے یہ معاشرہ بے نقاب اور ننگا ہوا ہے، شاید ہی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو۔ خدا کے لیے غور کریں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔